सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। लाहौर की एटीसी ने 9 मई केस में पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इसके अलावा खालिद कयूम, अली हसन और अफजाल अजीम समेत दीगर रहनुमाओं को भी सज़ा सुनाई गई है। सरगोदा की अदालत थी जनाब, जिसमें पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर और MNA अहमद चट्ठा को भी 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन फैसलों को सियासी इंतकाम करार देते हुए सज़ाओं को चैलेंज करने का, हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले कितना धचका लगा है, आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इसी पर बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। एहतशाम साहब, एक तो ये जो होने वाली सज़ाएं हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरिट पर हुई हैं? क्या मामलात हैं? दूसरा, एक बहस छिड़ पड़ी है, वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से है। ऑल्दो कि इस सज़ा में ये कहा गया है कि जी वो कराची में मौजूद थे, प्रूव नहीं हो पाया, इसलिए उनको बरी किया जाता है। लेकिन बहुत सी हम देख रहे हैं कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि एक बार फिर क्या माइनस इमरान फार्मूला वो एक्टिव हो गया, उसी की वजह से शाह साहब को कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिला है। और अब 5 अगस्त में आप जो तहरीक है उसको किस तरह से देख रहे हैं? उनको शाह साहब लीड करेंगे? देखिए, हम ना एक बात तो ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो अब सज़ाएँ देने का मामला जो है ना, ये अब हेसन होगा, एक्सेलरेट करेगा। उसकी बुनियादी वजह आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का टाइम दिया था कि भी ये 8 अगस्त से पहले 9 मई के जो केसेस हैं आप उनको निपटाएंगे। और आपने देखा कि 8 अगस्त जब आखिरी दिन होगा, उससे पहले ही जब भी कभी इस तरह की बात होती है तो यानी PTI कॉल दे देते हैं प्रोटेस्ट की। तो 1 से 5 तारीख की भी बात हो रही है कि उन्होंने प्रोटेस्ट करना है। और सवाल 2 ही हैं आमना इस स्टेज पे। देखिए, पहली बात तो मेरी नज़र में इस सज़ाओं के हवाले से कल जो PTI के सदर हैं बैरिस्टर गौर, उनका बड़ा स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जी हमने तो पहले भी इसकी मजम्मत की थी 9 मई की, और आज भी करते हैं। और फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आइडियली तो ये है कि हमारी काश जो है ना बातचीत हो जाए, लेकिन साथ ही कहते हैं कि शायद बातचीत अब नहीं होगी, फ़ैसले जो है ना वो PTI के चेयरमैन ही करेंगे। दूसरी बात हम ना देखें कि इसको गंडापुर साहब ना सिर्फ कंडेम कर चुके हैं, वो कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है 1 से ज़्यादा मरतबा, कि हमारे ये भटके लोग जो है ना वो इसमें 9 मई में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से मामलात ख़राब हुए। अब इस सारे मामले को आप देख लें तो फिर फाइनली बात आती है कि रियासत जो हम कहते हैं कि माँ की तरह होती है, वो किस तरह सोचती है। आपने उसका सबूत माँ होने का देख लिया कि सैकड़ों कारकुन आमना PTI के आपने देखा जिन्होंने माफ़ी मांगी थी, उनके वालिदैन ने आके एश्योरेंस दी थी कि वो किसी किस्म की अब पॉलिटिकल एक्टिविटी, ख़ास तौर पे ये जो वायलेंस वाली है, नुकसान पहुँचाने वाली है कौमी इंस्टॉलेशन को, हम ये नहीं करेंगे, तो उनको छोड़ दिया गया। आज भी सूरत हाल ऐसी है। और आप सारे इस मामले को इस तरह देखें। अब देखें कि जब बानी PTI मजम्मत नहीं करते, और आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट से उनको गुड टू सी के बाद अगले दिन जब आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो यही सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि इसका ज़िम्मेदार एक शख्स है। उन्होंने डायरेक्ट आसिम मुनीर साहब जो चीफ जस्टिस हैं, फील्ड मार्शल, उन पर लगाया, और फिर उन्होंने कहा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। बाकी पार्टी के लोग ये कहते हैं ऐसा नहीं है। अब देखिए हम ना जो ऑडियो वीडियो लोगों के पास सबूत पड़े हुए हैं, मैं आपको 2 वक्त कम होता है, 2 जो है ना बार बार बात आती है। एक मुराद सईद जिनको सेनेटर बनाया, उनकी भी सज़ा हुई है, वो रिकॉर्ड पे हैं, अगर आप सुने निकाल के देखें, मैंने भी सुनी है, जिसमें वो कह रहे हैं ज़्यादा बातें मत करें, आपको जो कहा गया है मुख्तलिफ अपने लीडरों को कह रहे हैं, आपने वहाँ छावनी में उसी जगह पहुँचना है और आपने जिस तरह कहा गया है वैसे ही करना है। एक है अपने शफकत महमूद साहब, बड़े ऑनेस्ट किस्म के बंदे हैं, बुनियादी तौर पे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। वो देखें एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी ऑडियो सुन लें जिसमें वो कह रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि जी ये आपको हुक्म दिया गया है कि आपने कोर कमांडर हाउस में पहुंचना है और लीड करना है, जिस तरह बाकी लोग जाएंगे और जो वहाँ किया जाएगा आपको करना होगा। वो कहते हैं कि ये मैं काम नहीं करूँगा, ये मुल्क और रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ है, ये जो आप करने जा रहे हैं इसकी बहुत बड़ी हमें सियासी कीमत देनी पड़ेगी, वो नहीं गए। इसी तरह के बहुत से ऑडियो वीडियो जो है ना पैगाम ओपिनियन है उसमें। यास्मिन राशिद साहिबा भी रोक रही हैं, कुछ इस तरह की वो वाली ऑडियोज़ भी हैं।
ہم اس پر آتے ہیں کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے بری ہونے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یاسمین راشد کے دو بیانات ہیں، دو بیانات ڈفرنٹ بیان ہیں. ایک پہ وہ مان بھی نہیں ہے، ایک میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو ایسا نہیں کر رہی تھی. وہ بہانے ہیں جی کہ 2 گھنٹے کا راستہ ہے جہاں سے ہم چلے تھے کور کمانڈر ہاؤس پہنچنے میں، پولیس کہاں تھی، فلانا کہاں تھا. لیکن آپ دیکھ لیں جس طرح وائلنس ہوا، ہلا کے رکھ دیا کہ علیحدہ بات. سر اب یہ جو -1 فارمولا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ شاہ صاحب اس پر اگر لیٹس جسٹ سے جو ایک کانسپریسی ہے، اب نا یہ نہیں لگتا کہ وہ اس کو مانیں گے اتنا ٹائم جیل کاٹنے کے بعد؟ -1 والی بات نہیں لگتی. دیکھیں اس طرح کی بات نہیں لگتی. لیکن ایک بات کا مجھے ذاتی طور پر پتا ہے ہم کہ وہ بہت ہی ڈسہارٹ ہیں، ڈسگنٹل ہیں، اور وہ ریکارڈ پہ ہیں، کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھی میں بھی اب وائس پریزیڈنٹ ہوں پارٹی کا، مجھے کوئی شخص ملنے کے لیے نہیں آتا. اور یہی باتیں آپ نے دیکھا 4 لوگ، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، باقی لوگوں نے خط لکھا تھا کہ جی سیاسی بات کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، لیکن اس کو رد کر دیا گیا. ابھی اڈیالہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے جیل میں، ان کا ٹرائل 9 مئی کا ہو رہا ہے. ہم نا وہاں پہ بھی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس ان کے خلاف بڑی تیزی کے ساتھ جائے گا. اگرچہ ATC کی سزائیں ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہیں، سپریم کورٹ میں، لیکن آپ نے دیکھا کہ 2-3 دفعہ وہاں پہ لوگ گئے تھے، انہوں نے جا کے پولیگرافی ٹیسٹ کروانے کی بات کی تھی، وائس میچنگ ٹیسٹ کی بات کی تھی، انہوں نے نہیں کروایا. الٹیمیٹلی ATC کورٹ جو ہے نا ان کا جو لوگ کور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف جائے گا کہ انہوں نے عدالت کے ساتھ تعاون نہیں کیا. تو وہ بھی اپریٹ لگتا ہے کہ ان کے خلاف سزا جائے گی. اور امپورٹنٹ بات آمنا 1 سال پہلے 9 مئی جب ہوا تھا تو DGI-SPR کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں سوال پوچھا گیا تھا کہ 9 مئی پہ اداروں کا، اسٹیبلشمنٹ کا کیا نقطہ نظر ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی پہ جب تک غیر مشروط انکنڈیشنل معافی نہیں ہوتی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور بات چیت بھی ہوگی تو سیاسی لوگوں کے ساتھ. اچھا اب جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، سیاسی جو ان کے لوگ ہیں سر، یہ ابھی مزید کیسز میں اندر ہی ہیں، جیل میں ہی ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 5 اگست سے پہلے ان کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نا ان کے اوپر ایک کیس نہیں ہے، ان کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں. جس طرح باقی لوگوں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کراچی میں تھا، لاہور میں تھا، شیخ رشید بھی کہتے ہیں جی میں فلاں جگہ تھا، میرے پہ کیس بن گیا. تو ہو سکتا ہے کئی حوالوں سے کیسز میں جان اگر نہیں ہوگی تو جان چھوٹ جائے گی، ATC نہیں چھوٹے گی تو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں چھوٹ جائے گی جا کے. لیکن اپیرنٹلی لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا کیس اس لحاظ سے اچھا ہے. کچھ اندر سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو بہت پریشان لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی اور سیاسی طور پہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، مین سٹریم دائرے سے ہم باہر نکل رہے ہیں، سیاسی جماعتیں ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہے. ہم جب وقت گزر جاتا ہے، ابھی دیکھنا اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ تو وہاں سے تو پیغام یہی آتا ہے کہ آپ نے ہمیں جو کہنا تھا، ہمارے خلاف جو بیشنگ کرنی تھی کر دی، جو نقصان پہنچانا تھا وہ ہو گیا. اب یہ ہے کہ یہ بغیر کسی اس کے معافی کے یہ بات ختم نہیں ہوگی. اور دوسری طرف سے یہی ہے کہ میری سیاست ختم ہو جائے گی. بھئی معافی نہیں مانگے اپنے لوگ، آپ سیدھا مذمت تو کر دینا. اور پھر آپ کو یہی بات گڈ ٹو سی والے جج نے کہی تھی کہ کل دیکھا جو واقعہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہوا. بابر اعوان جو ہے ریکارڈ پہ آمنا وہ کہتے ہیں کہ بانی PTI کو، عمران خان کو پتا تھا کہ یہ اس دن 9 مئی کو کیا ہوا. تو دیکھیں یہ وہ باتیں جو چھپ نہیں سکتی. سیاسی طور پہ بہت ساری باتوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے اپنا جس کو کہتے ہیں سیاسی پہ بات ہو سکتی ہے. ہم نا 1 سال تیاری کی گئی. میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں، مجھے اندر کے لوگوں نے بتایا 1 سال ہم کہتے ہیں وہ تیاری کرنے کے بعد یہ حملے کروائے گئے تھے. بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو نیچے لگایا جائے. اور اسی حوالے سے جنرل عاصم کی تعیناتی کو روکنے کے لیے بھی پنڈی میں پروٹیسٹ ایک ریلی نکالی گئی تھی. تو میرا خیال ہے جو سیاسی لوگ ہیں ہم نے وہ کہتے ہیں سیاسی تربیت نہیں ہے، سیاسی رویہ نہیں ہے، گھمنڈ ہے، ایروگینس ہے، بات کسی کی سنتے نہیں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ میں آج کمپرومائز کروں گا میری سیاست ختم ہو جائے گی. لیڈر جب بات کرتا ہے تو اس کی بات کبھی ختم نہیں ہوتی. ہم نہ دیکھیں یہ اب کوئی ایسی بات نہیں، انٹرنیشنل سطح پہ آپ دیکھیں لوگوں نے اپنی باتیں منوائی ہیں. جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ جب لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتوں میں نہیں آتے کہ جی کیا عوام کیا سوچتی. وہ اپنی پارٹی کا مفاد دیکھتے ہیں، اپنا مفاد دیکھتے ہیں. یہاں پہ لگتا ہے ایسا نہیں ہے، پارٹی کو نقصان، لیڈرشپ کو نقصان. اور مجھے لگتا ہے وقت کے تیزی کے ساتھ جیسا بدل رہا ہے شاید جو ہے نا چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی PTI کی. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ احتشام صاحب، آپ نے اس پر تجزیہ پیش کیا. ساتھ ہی رہیے گا. ہم اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین، حکومت خسارے میں چلنے والے اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے لیے پرعزم ہے، اور اس سلسلے میں جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے اس کے مطابق PIA کے خریدار کو نجکاری کے نظر ثانی شدہ بزنس پلان کے تحت 5 سال میں 70 بلین روپی کی انویسٹمنٹ کرنا ہوگی. دوسری طرف نجکاری کمیشن نے قائمہ کمیٹی کو بتایا ہے کہ 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز آئسکو، گیپکو اور فیسکو کی نجکاری موجودہ مالی سال میں جنوری سے جون کے درمیان مکمل کی جائے گی. 10 IPPs ان ڈسکوز کی خریداری میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں. اس وقت اگر ہم بات کریں ملک بھر میں 24 سرکاری اداروں میں 11 خسارے میں چلنے والے ڈسکوز ہیں جو نجکاری لسٹ میں شامل ہیں. اب
حکومت اپنی موجودہ مدت میں خسارے میں چلنے والے ان اداروں سے جان چھڑا پائے گی؟ اور یہ جو نئی کنڈیشن ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے احتشام الحق صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اکانومی ایکسپرٹ چودھری اکمل صاحب نے بھی. تھینک یو سو مچ. چودھری صاحب میں پہلے آپ کی جانب آؤں گی. یہ جو ایک نئی کنڈیشن ہے 70 بلین روپے کی 5 سال دیے گئے ہیں, اب جو بھی بائر ہوگا اس کو انویسٹ کرنا ہوگا, اس کی آپ ضرورت کیوں سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو پیش آ رہی ہے؟ اور پرائیویٹائزیشن کیا اس سے مشکل میں نہیں پڑ جائے گی؟ اور ساتھ ساتھ یہ جو اب 3 ہم دیکھ رہے ہیں آئسکو, فیسکو اور گیپکو, 9 سے 10 آئی پی پیز نے ان میں اپنا انٹرسٹ شو کروایا ہے, تو اگر یہ ایکوائر کر لیتے ہیں تو کس حد تک جو چیلنجز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن میں ہمیں فیس کرنا پڑیں گے, اور عوام پر بوجھ کتنا کم ہوگا؟ دیکھیے پی آئی اے کی جو نجکاری کی جہاں تک بات ہے تو میرے خیال میں اب جو فیسلٹیز جو ہے وہ حکومت نے دے دی ہیں, میرے خیال میں اگر اس کے بعد بھی جو ہے وہ پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہوتی تو میں تو اس کو بیڈ لک کہوں گا. اور جہاں تک آپ نے 70 ارب روپے کی بات کی ہے, 70 ارب روپے کی انویسٹمنٹ, وہ بھی 5 سال کے دوران, دس از جسٹ لائک اے پینٹ. اتنا بڑا جو ہے نا وہ مسئلہ ہی میرے خیال میں نہیں ہے ان دی سینیریو کیپنگ ان ویو کہ پی آئی اے کوئی چھوٹی موٹی آرگنائزیشن نہیں ہے. اس کی تقریباً 700 ارب روپے کی جو ہے وہ جو اس کی نیگیٹو ایکویٹی تھی اس کو ختم کر کے تقریباً 45 ارب تک حکومت نے کر دیا ہے. سارے ٹیکسز اور جتنی بھی لائبلٹیز تھی وہ ساری کیپٹل جو کمپنی ہے اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی ہیں, اور جو انہوں نے جیٹ خریدنے ہیں, جو جہاز خریدنے ہیں, اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سیلز ٹیکس کی ان کو چھوٹ دے دی ہے 16 سے 17% کی. تو اس کے بعد اب کوئی میرے خیال میں اس میں ہرڈل رہ نہیں جاتی, اور میرے خیال میں بہت آسانی سے جو ہے وہ اس کی نجکاری ہو جائے گی. زیادہ اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کی نجکاری میں, اور میرا جہاں تک خیال ہے یہ ایک بہت ہی اچھا اور خوشائند فیصلہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ, کیونکہ 85 ارب روپے کا جو ہے وہ تقریباً سالانہ یہ پی آئی اے نقصان دے رہی تھی حکومت کو, جو حکومت کو اپنے پلے سے ان کے ملازمین کی تنخواہیں یا ان کے جو لاسز ہیں اس کو پے کرنے کے لیے حکومت کو ادا کرنے پڑتے تھے. تو کم از کم اور کچھ نہیں ہوگا تو اس سے تو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا نا. تو یہ بڑا صحیح مطلب فیصلہ ہے. اچھا, اس کے بعد جہاں پہ اب بات کرتی ہیں پاور سیکٹر کی, یہ تھوڑا سا سینسیٹیو ایشو ہے. اس میں ابھی بہرحال مسائل کچھ باقی ہیں, جیسے 3 ڈسکوز کی اب بات کریں, اسلام آباد کی, گجرانوالہ کی اور فیصل آباد کی, یہ 3 جو شہر ہیں ان کی جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں تھوڑے سے ایشوز یہ ہیں کہ جو ان کے جو آفیسز ہیں, جو ان کے فکس ایسٹس ہیں, پراپرٹیز ہیں, تو ان کو وہ ظاہر ہے ان ڈسکوز کے نام کے اوپر نہیں تھی. پہلے تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی نام پہ ٹائٹل پراپرٹیز پہ ٹرانسفر کرے گی, تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے اس کی فردر پروسیڈنگ ہوگی. تو ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کافی حد تک اس مسئلے کو تو حل کر دیا گیا ہے, لیکن یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ جب اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا تو پھر کن ٹرمز کے اوپر کیا جائے گا, ان سے بھی اس قسم کی کوئی انویسٹمنٹ کی شرائط رکھوائی جائیں گی, یا ان کو جو ہے نا وہ بالکل چھوڑ دیا جائے گا آزاد کہ آپ جو ہے وہ جیسے یہاں پہ کراچی کے شہری ہمارے بڑے پریشان رہتے ہیں, اور میرے خیال میں جو ایکسپیکٹیشن تھی یہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنے کی اس حساب سے انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی, نمبر آف جواز بنا کے کہ جی حکومت نے یہ فیسلٹی نہیں دی, حکومت نے ہمیں یہاں سے سبسڈی نہیں دی وغیرہ وغیرہ. تو اب یہاں پہ ان ساری چیزوں کو بہرحال دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ابھی بھی ہمیں سال کا یہ ڈسکلوز 560 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ ان کی وجہ سے حکومت کو ہو رہا ہے, اور جس میں سے صرف 300 ارب روپے بجلی چوری کی مد میں ہے. اس کے بعد لائن لاسز کی اگر آپ بات کریں تو وہ اس کے علاوہ ہے, تو یہ سرکولر ڈیٹ 4600 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے اس کا. تو ان سے جتنی جلدی اگر حکومت چھٹکارا پائے وہ تو بہت بہتر ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ پبلک یوٹیلیٹی ہے, انڈسٹری کی بڑی ضرورت ہے, تو بجلی کی قیمتوں کو, نرخوں کو مناسب رکھنا, کوالٹی کو انشور کرنا, اس ساری چیزوں کو بھی بہرحال حکومت کو بڑا سینسیٹیولی دیکھنا پڑے گا, ورنہ یہ نہ ہو کہ پرائیویٹائز تو ہو جائے حکومت کے لیے تو جان چھوٹ جائے گی کہ چلے جی یہ نقصان پورا نہیں ہو رہا, لیکن اس کی وجہ سے جو عوام اور جو بزنسز پریشانی میں آئیں گے یہ بہرحال پرابلم ہو سکتا ہے. تو اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ بہرحال دیکھ بھال کی ضرورت ہے, اور بڑا طریقے سے جو ہے ایگریمنٹ پروسیڈ کرنا پڑے گا. آپ کا ٹیک آیا, وی ٹیک اے بریک ہیئر, پھر احتشام صاحب کا اس پہ حوالے سے گے.
ویلکم بیک. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. احتشام صاحب، آپ کتنے پر امید ہیں ایک تو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو لے کر اور یہ جو نیو کنڈیشن اس میں ایڈ آن کی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہم نے 3 آئی پی پیز کی بات کی ہے، اس سے عوامی مشکلات کس حد تک کم ہوں گی، بوجھ کتنا کم ہوگا اور بلز میں کتنا فرق پڑے گا، اور آپ اب پر امید ہیں کہ جو باقی جو ہمارے خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں، ڈسکوز ہیں خاص طور پہ، اب وہ بھی پرائیویٹائز ہونے کی جانب جا رہے ہیں؟ گورنمنٹ اس پر ایکٹیولی کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہم نا بنائی طور پہ تو پی آئی کی نجکاری پرائیویٹائزیشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سکسیسفل یہ ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹرانزیکشن، تو اس کے بعد راستہ کھل سکتا ہے. ہماری کچھ تھوڑی سی پروفیٹیبل ہیں، زیادہ نقصان والی ہماری ایسوزیز ہیں کہ ان کا راستہ نجکاری کے لیے کھل سکتا ہے. لیکن پچھلے سال آپ نے دیکھا جس بھونڈے انداز سے معذرت کے ساتھ اس کی پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوشش کی گئی، 10 بلین روپے کی جو نا ایک ہی بڈ آئی، وہ بھی ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹر تھا جس نے کی تھی. حکومت نے رد کر دیا. اس کے بعد کہا گیا جی انیشلی 70 بلین روپیہ رکھا گیا اس کی بنیادی پیسہ، اس کے بعد اس کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، ہم نا 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، ہسٹورک پرسپیکٹو ذہن میں رکھنا چاہیے. ابھی چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنا پیسہ یہ مانگ رہے ہیں ان کا پیسہ تو اتنا ان کو نہیں ملے گا. مطلب یہ $500 ملین کی ایک زمانے میں بات ہوئی تھی، پھر $500 ملین سے $1 بلین کی بھی بات ہوتی رہی کہ یہ نیا انویسٹر اس میں آئے گا، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہوا. اس کا نقصان کس طرح ہو؟ دیکھیں، کچھ چیزیں تاریخی طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے. ابھی جس طریقے سے یہ اپنے جو تھے کیا نام ہے ان کا، غلام سرور خان، پی ٹی آئی کے وزیر جو تھے ایویشن کے، انہوں نے پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا کہ جی جعلی پائلٹ ہیں پاکستان کے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 150 سے 200 لوگوں کا ذکر کیا تھا. اس میں آپ نے نہ صرف آپ نے دیکھا کہ پی آئی کا بٹھا بیٹھا، بے شمار پاکستانی پائلٹ جو باقی دنیا کے ایئر لائن میں کام کرتے تھے ان کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا. کیچ آمنا اس میں یہ ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے. شاید بڑے کم لوگوں کو آمنا اس بات کا پتہ ہے کہ ایک دفعہ پوچھا گیا سرور خان سے کہ یہ آپ نے بیان کیوں دیا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے عمران خان کے کہنے پہ دیا ہے. پھر اس کی کہانی اس کو بیک گراؤنڈ میں دیکھنا شروع کریں تو یہ کیا ہوا. زلفی بخاری جو بڑے کلوز کانفیڈنٹ ہے، اب زیادہ عرصہ وہ رہتے ہیں لنڈن میں ہی، انہوں نے ایک گیم پلان بنایا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا لنڈن کی، برطانیہ کی ورجن اٹلانٹک کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا پنڈی سے اسلام آباد لنڈن کا. وہ ہفتے میں 3-4 فلائٹ لایا کرتے تھے اور ٹکا کے پیسہ کمایا. انہوں نے پروسیس میں $600 ملین کا جو ہے نا وہ نقصان ہوا پی آئی اے کو. ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کیوں کیا گیا، جان بوجھ کے کیا کہ تو کاش اس کی ذمہ داری کوئی فیس کرے تو سزا دینی چاہیے لوگوں کو. ایک یہ بات ہوگی. دوسری بات ہم نے یہ کہ اب اس میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ پہلے جو لوگ آئے تھے بڈر، اب کون سے ہیں جو پری کوالیفائڈ بڈر ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو فرٹیلائزر کمپنی کے لوگ ہیں، ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، پاور جنریشن والے ہیں، سیمنٹ والے ہیں، ایویشن کی ایک کمپنی ہے اور اس کے ساتھ فائنینشیل سروسز کے لوگ ہیں. یہ کنسورشیم بنایا انہوں نے. ان کا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر جس کو کہتے ہیں چونا لگانے کی کوشش کی جائے گی پی آئی کو کہ کم سے کم بولی دے کے اس کو لے لیں. لیکن میرا خیال ہے ریفرنس پرائس اس طرح رکھی گئی ہے. اور جس طریقے سے ابھی کچھ باہر کی کمپنیوں نے اتنا اوپنلی اس میں انٹرسٹ نہیں شو کیا. ایک بات ہوئی ہے کہ جو پی آئی اے کے جو لندن اور یورپین یونین کے روٹس بحال ہوئے ہیں یہ بہت پروفیٹیبل ہیں. وہ اس کے لگ رہا ہے کہ جو باہر کی کمپنیاں اس میں آ سکتی ہیں، جوائنٹ وینچر کر سکتی ہیں، جیسے ٹرکش ایئر لائن کا آ رہا تھا، قطر ایئر ویز کا، باقی کمپنیوں کے بھی آ رہا تھا. تو اس کے بعد یہ ریفرنس پرائس بڑھ جائے گی یا آپ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ بحالی کے بعد جو روٹس کی بحالی ہوئی ہے اس کے بعد ریفرنس پرائس سیم ہی رہے گی؟ دیکھیں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ریفرنس پرائس کے قریب جو ہے نا حکومت پہنچ سکتی ہے. اور کیونکہ اس وقت حکومت بھی ڈیسپریٹ ہے اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہیں کہ نجکاری کی جائے، اور حکومت کو بھی لگ رہا ہے کہ باقی ہمارے کو 1100 کی جو ہیمریجنگ بلیڈنگ ہو رہی ہے اسٹیٹ سیکٹر کی جو نقصان ہو رہا ہے اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پی آئی اے کو اور پھر باقی ادارے جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. لیکن اس میں ایک بار بات جو آ رہی ہے ہم نے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ افیکٹو پالیسی ریگولیشن اس میں نہیں ہے. ریفارم جب تک نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. لیکن اپنیٹلی لگ رہا ہے کہ اس دفعہ پی آئی کی نجکاری ہو جائے گی ہوپ فلی، اور نئے انویسٹر آئیں گے اور باہر کے انویسٹر خاص طور پہ اب یہ جو 50% سے 100% جو شیئر دینے کی بات ہو رہی ہے اس کی طرف لوگ جائیں گے. اب آپ آ جائیں، یہ جو انٹرسٹ شو کیا میرے لیے ایک نئی بات ہے کہ آئی پی بیز جو ہے نا ڈسکوز میں 5 یا 6 جو ہے نا انہوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا. میرا خیال ہے ہم نے اس پہ تو حکومت کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا کیونکہ کمپیریٹلی یہ بہتر ہیں یہ، اور جن کو جو پروفیٹیبل ہیں تھوڑی سی زیادہ تو وہ بھی نقصان میں ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک میرا خیال ہے ایک پالیسی بنا کے حکومت آئی پی پیز کو لوگ آتے ہیں تو ایک دو جان چھوٹے گی. ایک تو ہم نے سرکولر ڈیٹ جو ہم دے رہے ہیں $500 کا سالانہ، وہ ایک جان چھوٹے گی ہماری کسی اور طریقے سے نہیں، تو اس طرح چھوٹ جائے گی کہ اگر ہم ان کو ڈال دیں انہوں کہیں کوئی ایگریمنٹ حکومت پراپر طریقے سے کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. آخری بات ہم نے امپورٹنٹ بات ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اسٹیٹ سیکٹر کے جو لاس برنگنگ یونٹ ہے نا ان کو
बेचा जाए, क्योंकि इकोनॉमी का उसूल है कि जब आप प्रॉफिट मेकिंग यूनिट से पैसे निकाल के लॉस मेकिंग यूनिट में डालते हैं तो एक वक्त आता है प्रॉफिट मेकिंग यूनिट भी आपके जो है ना वो भी नुकसान में चले जाते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है आइडियल माहौल है। अच्छी बात है हमना कि आईएमएफ का दबाव, कई हवालों से मैं कहता हूँ आईएमएफ का रोल बड़ा अच्छा है। वैसे तो कहते हैं जी वाइसराय का रोल प्ले कर रहे हैं, भाई आपने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आप अब शर्तें ना लगाई जाएँ, चीनी को रोका उन्होंने जिस तरीके से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रहे थे, और हवालों से वो आपसे पूछ रहे हैं कि जी बैठे बिठाए आप ये $17 बिलियन की सालाना मराहत आप जो दे रहे हैं, मराहत या आप लोगों को टैक्सों की छूट दे रहे हैं, इनको ख़त्म किया जाए। तो मेरा ख्याल है हमने ये बहुत बड़ी बात होगी कि हुकूमत जो है ना वो अपने अदारे चला रही है और नुकसान कर रही है, हुकूमत बिजनेस से निकल जाए और प्राइवेट हाथों में जाए, और मेरा ख्याल है इससे जॉब क्रिएशन भी होगी। और मेरा ख्याल है पीआई के हवाले से हमने एक इम्पोर्टेंट बात है कि 12,000 से वो 7,000 रह गए मुलाजमीन। तो मेरा ख्याल है अब जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हो गए उन्हें शायद इतनी तकलीफ नहीं होगी इन लोगों को रिटेन करने में। जी थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, और चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, जो कि एक बिल से रिलेटेड है। सेनेट में एक ऐसा बिल टेबल किया गया है जो 16 साल से कम उम्र नौजवानों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोकेगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना और मुआवनत करने वाले को 6 माह कैद की सजा दी जा सकेगी। इस बिल के मुताबिक पहले से बने नाबालिगों के तमाम अकाउंट्स पीटीए डिलीट करेगी और इदारे को कवायदो ज़वाबित बनाने का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। हुकूमत के मुताबिक बिल का मकसद बच्चों को ऑनलाइन इस्तेहसाल, साइबर जराइम और नुकसानदेह मवाद से बचाना है। अगर नाजरीन पाकिस्तान में ये बिल मंजूर होता है तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा ऐसा मुल्क होगा जहां 16 बरस के कम उम्र के बच्चों पर कानूनी पाबंदी है कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब इस वक्त देखा जाए इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, इस बिल की कितनी इंपॉर्टेंस है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना गवर्नमेंट के लिए कितना चैलेंजिंग हो, इसी पर बात करने के लिए हमाद रुहेला, लीगल एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच हमाद। सबसे पहले तो मैं आपकी राय लेना चाहूँगी कि आप इस बिल को सपोर्ट करते हैं, और अगर आप सपोर्ट करते हैं उसकी रीज़न भी जानना चाहूँगी। साथ ही साथ ये कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने बात भी की, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा अगर ये बन जाता है, बिल अप्रूव हो जाता है, इसको इंश्योर करना कम्प्लीटली। देखिए इतना आसान नहीं है आपके सवाल का जवाब देना फौरन कि हाँ या ना में जवाब दे दिया जाए कि बिल को एज इट इज हम सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि बिल अभी बना नहीं है। अभी इसकी कंप्लीट कॉपी भी मेरे सामने नहीं आई कि मैं उसके बारे में आपको कोई राय दे सकूं कि मैं इसको सपोर्ट करता हूं या नहीं करता। मैं इस इशू पे ओवरऑल अगर बात करना चाहूँ आपकी इजाजत से, तो वो ये होगी कि इंटरनेट से डेफिनेटली एक ग्लोबल विलेज तो हम बन चुके हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद, AI के आने के बाद, ये जो बाउंड्रीज थी इसको मजीद हम खत्म होता देखते आ रहे हैं कि बेतहाशा फवाइद तो हैं सोशल मीडिया के, इंटरनेट के, AI के, लेकिन इसके साथ साथ इनके कई मनफी असरात भी हैं। जो सरे फहरिस्त अगर सोशल मीडिया के लिहाज से, क्योंकि बिल आया है, इसकी बात की जाए तो जो सरे फहरिस्त मेरे नजदीक इसके मनफी असरात हैं, उसके अंदर साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं जो बच्चों में डेवलप होते हैं। यूएसए के सर्जन जनरल इस बारे में पब्लिकली बारहा बात कर चुके हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आपको आवाज आ रही है? जी 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 कि सोशल मीडिया के ओवर एक्सेस यूज करने से बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट में इशू होता है, उनके ब्रेन केमिकल में इशू होता है, वहां पर काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सी रिसर्चेस हमारे सामने हैं जिससे हमें पता चलता है कि आप जो अनरिस्ट्रिक्टेड स्क्रोलिंग करते हैं स्क्रीन के ऊपर, उससे आपके डोपामाइन डिसरेगुलेशन होती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में और इस वक्त भी बहुत से बच्चों में एंजाइटी के इश्यूज हैं, डिप्रेशन के इश्यूज हैं, इंसोम्निया के इश्यूज हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, ये फिल्टर्स की वजह से हमें बताए जा रहे हैं, उसमें बॉडी डिस्मोर्फिया के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो ये तो वेलनेस से रिलेटेड इश्यूज हो गए। कानूनी मसाइल भी वर्चुअल स्पेस में बहुत ज्यादा हैं। बहुत से प्रेडिटर्स ऐसे बैठे हुए हैं जो हमारे बच्चों को टारगेट करना चाहते हैं, इनको ग्रूम करना चाहते हैं ऑनलाइन, उनसे इलीगल एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो जितनी फिजिकल स्पेस एक्सपोज है इस सिलसिले में, ऑनलाइन स्पेस भी उतनी ही एक्सपोज है, और वहां पर भी हमें एक्शन लेने की जरूरत है। तो जब इतने सारे मसाइल हैं तो हमें देखना चाहिए कि दुनिया इन मसाइल को कैसे एड्रेस कर रही है, क्योंकि जब हम ये जायजा लेंगे तो हम एक बेहतर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना पाएंगे कि पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है क्या वो दुरुस्त है, क्या वो किस हद तक दुरुस्त है, उसमें किस हद तक बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की मिसाल ले लेते हैं, पाकिस्तान ने अगर वहां से एक इन्फ्लुएंस होकर इस बिल को बनाना है, तो फिर आप कितना इसको समझते हैं कि ये राइट मूव होगा? देखिए इंटेंशन जो है बच्चों को प्रोटेक्ट करने की, वो तो दुरुस्त है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी
اور دنیا میں کیسے کی جا رہی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آسٹریلیا کی مثال آپ نے دی ہے, نیوزی لینڈ کی مثال دی ہے, وہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کو بین کر دیا جائے, لیکن جب انہوں نے یہ بل لاسٹ ایئر پاس کیا تو انہوں نے ایک گریس پیریڈ دیا تھا پلیٹ فارمز کو کہ وہ میکنزم بنا لیں, اپنے لا انفورسمنٹ اداروں کو 1 سال کا پیریڈ دیا تھا کہ وہ بھی انفورسمنٹ میکنزم بنا لیں, تاکہ 1 سال کے بعد اگر کوئی اس کے اندر ایشو آتا ہے, کوئی پینلائز کرنا ہوتا ہے کسی کو, تو کیا جا سکے گا. اور اس میں ہیفٹی فائنز کی گنجائش اس میں ضرور رکھی گئی ہے کہ اگر پلیٹ فارم اس کے ساتھ کمپلائی نہیں کرتے. اسی طریقے سے اگر آپ یو کے میں دیکھیں تو یو کے میں بھی آلریڈی ڈسکشن ہو رہا ہے کہ آسٹریلیا کے طرز کا آسٹریلیا کے طرز کا بین یو کے میں بھی لگایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ یو کے میں آلریڈی ایسی قانون موجود نہیں ہے. چلڈرنس کوڈ موجود ہے اس کے بارے میں جو پروٹیکٹ کرتا ہے بچوں کو. ساتھ ہی ساتھ آن لائن سیفٹی ایکٹ 2023 میں بنایا گیا تھا جس میں بچوں کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. ایسے ہی یو ایس اے میں بھی اس سلسلے میں قانون سازی کی گئی ہے. چلڈرنس آن لائن پرائیویسی پروٹیکشن بل بنایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بچوں کا ڈیٹا پلیٹ فارم اسٹور نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں وہاں پر اسٹیٹ لیول پہ بھی لیجسلیشن کی گئی ہے. کیلیفورنیا میں لیجسلیشن کی گئی ہے کہ نہ تو آپ اسٹور کر سکتے ہیں پلیٹ فارم اس ڈیٹا کو اگر وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے, اور نہ ہی اس ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے پرسنلائز کانٹینٹ ان بچوں کو ٹارگیٹ کر کے دکھایا جا سکتا ہے. ایسے ہی فلوریڈا میں بھی اس سلسلے میں لیجسلیشن کی گئی ہے جس میں دونوں طرف سے بات کی جاتی ہے کہ یہ قانون سخت ہے یا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. میں چائنا کی مثال ضرور دینا چاہوں گا کیونکہ چائنا اکثر بتاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو وہ دنیا سے بہتر طور پر سمجھتا ہے. چائنا کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ٹک ٹاک, اگر آپ اس کی مثال لیجئے تو چائنا کے اندر بچوں کے لیے اس کا ایک یوتھ موڈ اویلیبل ہے. وہاں پر بچے, انڈر ایج بچے, اس کو دن میں 40 منٹ سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے. صرف سوشل میڈیا ہی کی اسپیس کو ریگولیٹ نہیں کیا گیا, ساؤتھ کوریا جیسے ممالک میں گیمنگ ٹائم پیریڈ کو بھی ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. سینڈریلا لا کے نام سے قانون بنایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ بچے کس ٹائم پہ گیم کھیل سکتے ہیں یا نہیں کھیل سکتے, لیکن وہ بھی امپلیمنٹیشن کے ایشوز اس میں بھی آتے رہے. اس وجہ سے آج وہ قانون ریپیل ہو چکا ہے. تو گلوبل اگر میں یہ پلیٹ فارم دیکھوں اور ٹرینڈ دیکھوں تو اس کے اندر جو چیزیں مجھے کامن نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ پلیٹ فارمز کو اکاؤنٹیبل ضرور ٹھہرایا گیا ہے اور کانٹینٹ بیسڈ ایکسس بچوں کو دی گئی ہے. بہت سے ممالک ہیں جہاں پر پیرنٹل کنٹرول کی بات کی جاتی ہے. گریس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا, وہاں پر 15 سال سے کم عمر بچوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ماں باپ کی اجازت سے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. فرانس میں ایسا ہی ہے, 15 سال سے کم عمر بچوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ماں باپ کی اجازت سے بنا سکتے ہیں. جرمنی میں یہ ایج بریکٹ جو ہے 13 سے 16 سال کے قریب ہے. اٹلی میں 14 سال کے ارد گرد ہے. تو بچوں کو کانٹینٹ بیسڈ ایکسس ضرور دی گئی ہے. جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ڈیٹا پروٹیکشن کا ہے گلوبل ٹرینڈ میں, جس کو ہم ابھی بھی جو ہے اوور سائٹ کر رہے ہیں, اس کو اوور لک کر رہے ہیں. اس کے سلسلے میں ہم کچھ نہیں کریں. اس قانون کے اندر جو بات کی گئی ہے 16 سال کا آؤٹ رائٹ بین کیا گیا ہے. ساتھ ہی پی ٹی اے کو انفورسمنٹ میکنزم کا کہا گیا ہے اور جیل ٹائم کا بھی کہا گیا ہے. تو اگر ہم اس قانون کو سامنے رکھیں تو اس کا مقصد تو جیسا میں نے عرض کیا بالکل درست ہے, ضرور ہونا چاہیے, لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اس پہ ضرور سوال اٹھ سکتے ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں رائٹ آف انفارمیشن کی بات کی گئی ہے, رائٹ آف ایکسپریشن کی بات کی گئی ہے, اور اس پہ کوئی ایج لمٹ نہیں ہے کہ کس شخص کو دی جائے گی, کس عمر میں دی جائے گی. اس کے اوپر ریزنیبل ریسٹرکشن ضرور لگائی جا سکتی ہیں. ریزنیبل ریسٹرکشن ہوتی ہے وہ منیمم ایکشن جو نیسیسری ہو آپ کو اپنا آبجیکٹ کو قبول کرنے میں, آبجیکٹ کو اچیو کرنے میں. تو کیا یہ جو آؤٹ رائٹ بین ہے یہ منیمم ریسٹرکشن کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا پیرنٹل گائیڈنس اس سلسلے میں اگر رکھی جاتی ہے اور ٹائم کنٹرول میکنزم کی بات کی جاتی تو کیا تب بھی ہم اس آبجیکٹو کو اچیو کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل ایک کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اس سارے معاملے میں. تھینک یو سو مچ حماد, آپ نے اس حوالے سے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. کچھ بات کر رہتے ہیں خواتین پر ہونے والے تشدد کے واقعات کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اس میں جو حالیہ واقعہ بلوچستان کا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے اپڈیٹ رکھتے ہیں. یہ اونر کلنگ کے نام پر جو یہ قتل ہوا, اس حوالے سے بانو بی بی کی ماں کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بانو کو بلوچ رسم کے مطابق سزا دی گئی اور سردار بے قصور ہیں. یہ بیان جہالت کی عکاسی کرتا ہے یا پھر کسی دباؤ کا نتیجہ؟ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے, لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں ہمیشہ سے استحصال کا نشانہ بنی ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے UNFPA کے مطابق پاکستان میں 15 سے 49 سال کی 28% خواتین جسمانی تشدد کا شکار ہوتی ہیں, جبکہ 34% شادی شدہ خواتین ازدواجی, جسمانی یا جذباتی تشدد جھیلتی ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق ہر سال تقریباً 1000 خواتین کو پاکستان میں قتل کر دیا جاتا ہے.
जिन में से ज़्यादातर वाक़यात के पीछे करीबी रिश्तेदार होते हैं। साल 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 980 से ज़ायद ख़वातीन के कत्ल की वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये अदादोशुमार मुआशरती बेहिसी हैं, जहालत है, या फिर कानून की अदम मौजूदगी है, या कानून खामोश है। और सवाल ये भी है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इसकी रोकथाम, जो सोशल बैरियर्स हैं ख़ास तौर पर, इनसे कैसे एड्रेस किया जाए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना बारी साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट हैं। थैंक यू सो मच फरजाना साहिबा। फरजाना साहिबा, ख़वातीन पर जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, हम देख रहे हैं कि एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल निकला है, और आए रोज़ ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ बलूचिस्तान का वाक़या ही नहीं, इसी एक वीक में कई वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं न्यूज़ पे, और न्यूज़ के अलावा भी ये वाक़या, अगर हम सिर्फ बलूचिस्तान की बात करें, ये पिछले महीने का वाक़या था जो इस महीने में जाके रिपोर्ट होता है। अब हम अगर बात करें कानून की, उसको अगर हम असाइड कर दें तो सोशल बैरियर्स ख़ास तौर पे ये कितने रुकावट हैं, ख़ास तौर पे जो दियत का कानून है उसका गलत इस्तेमाल, आप उसको किस तरह से देखती हैं, और अवामी सतह पर तब्दीली लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ख़ास तौर पे जो हमारी समाजी तंजीमें हैं, इनका किरदार आप क्या देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो सारा जो सिनफी तशद्दुद जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसकी वजूहात को समझने की ज़रूरत है। जब तक हम सिर्फ इंसिडेंट्स को देखेंगे, देखें इंसिडेंट्स जो है वो एक सिस्टम का समझें, जो एक असल बीमारी की जो जड़ है ना, ये उसका एक सिम्टम है कि इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उसके पीछे असल वजह, उसकी रूट कॉजेज़ क्या है। अल्टीमेटली जब तक वो रूट कॉज को तरफ आप जो नहीं देंगे, वो रूट कॉज ये है कि जो ये एक पिदरशाही सोच है, जो कि ये एक कल्चरली भी लोगों को ये राइट देती है, फैमिली को या मर्दों को, उनकी जो मर्द उनकी ज़िंदगियों में होते हैं, कि उनका औरतों की ज़िंदगियों पे इख्तियार। यानी कि जब तक हम औरत को एक बाख्तियार इंसान नहीं समझेंगे अपने समाज के अंदर, और उनकी एक इंडिपेंडेंट बाख्तियार हैसियत जो है, एक इंसान होने की जो हैसियत है, उसको तस्लीम नहीं करेंगे, और औरतों को इसकी ज़िंदगी का इख्तियार हम इसी तरह मर्दों को और फैमिलीज़ को के हवाले करेंगे, तो फिर उनके साथ इसी तरह के जुल्म होते रहेंगे। आप ये देखें कि इस केस में भी जिस किस्म का के बयानात आ रहे हैं, जिस तरह कहा कि एक नई बहस छिड़की, कोई बहस छिड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा समाज जो कि बाशऊर हो, इंसान दोस्त हो, वो इस तरह की बहसों में नहीं उलझेगा, क्योंकि एक क्राइम कमिट हुआ है जो कि एक वीडियो के ऊपर उसको कैप्चर किया गया है, अवाम के सामने आया है। इसमें बिल्कुल ये बात बेमानी हो जाती है कि आपका चीफ मिनिस्टर आके कहता है कि जी वो तो क्योंकि शादीशुदा नहीं थे। अगर शादीशुदा नहीं थे तो क्या ये जस्टिफाई, वो कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है कि उनको कत्ल किया जा सकता है। इसी तरह कानून के मुताबिक चलते उनका केस चलाया जा सकता है ना, चाहे उसकी माँ आके कह रही है, चाहे वो ये उसकी वजह ये है कि उस पर कोई दबाव है, या वो अपने बच्चों को बचा रही है, ज़ाहिर है कि भाई किसी ने कत्ल किया होगा, कोई रिश्तेदारी होगा, उनको बचा रही है, या बहुत सारी औरतें खुद एक पिदरशाही पेट्रियार्कल थिंकिंग है, वो खुद भी उसका विक्टिम होती है, उन्होंने उसको इंटरनलाइज किया होता है। तो मेरे नज़दीक ये बिल्कुल बेमानी बात है। जिस माशरे में ये बहस छिड़ जाए, उस माशरे के ऊपर वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि एक सिंपल बात है कि एक जुर्म कमिट हुआ है, उसकी कानून के अंदर एक सजा मुकर्रर है, और वो सजा मिलनी चाहिए। आप ये देखें कि 2008 में आपको याद होगा कि बलूचिस्तान का ये केस था, जाफराबाद का या नसीराबाद का केस था, जिसमें 5 लड़कियों को जिंदा दफनाया गया था, और उस वक्त का जो आपका सेनेटर था इसरारुल्लाह ज़हरी ने फ्लोर पे, पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये कहा था कि जी मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ क्योंकि ये हमारी बलोच रवायत है। जब तक ये रवायतें जो हैं, जो अवाम दुश्मन हैं, जो औरत दुश्मन हैं, जिन्होंने जो ये सो कॉल्ड जो ये बगैरती के कत्ल हो रहे हैं इन द नेम ऑफ ऑनर, जो ऑनर जो इस गैरत का जो तस्वुर है, जो कि बिल्कुल मर्दानगी के साथ, जो एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के साथ जोड़ दिया गया है, जब तक ये तस्वुरात जो हैं इनको आप क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, वो माइंडसेट। अब आप देखें इस केस में भी आपको सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आएंगे, बुरे कामों का बुरा नतीजा। सना के केस में वो जो इसमें बड़ी तादाद जो है वो हम मर्दों की देखते हैं जो ये इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं। फरजाना साहिबा, एक और चीज, ये जो माइंडसेट मर्दों का चेंज करना है, इसमें खवातीन का
کتنا اہم کردار ہے، خاص کر جب ایک جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مدر ہے جب وہ اپنے بچوں کو ریز کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو تو امپاور کرنے کے لیے سپنے سجا کر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کوششیں بھی کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کا مائنڈ سیٹ کیوں ایسے نہیں بنا رہی ہوتی کہ اس کے اندر ایکسیپٹنس آئے کہ ایک امپاورڈ وومن کے ساتھ چلنا کیسے ہے. یہ صرف دیہات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری آبادیوں میں ہم جیسی خواتین بھی شاید اپنے گھر میں سفر کر رہی ہوتی ہیں. سوشل میڈیا اس وقت دکھا رہا ہے یہ چیزیں. جی جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جن ماؤں سے آپ یہ توقع کر رہی ہیں نا، کہ جن ماؤں سے آپ یہ توقع کر رہی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے اندر یہ والا یہ جو ایتھکس ہے، یہ جو ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ صنفی برابری جو ہے اس کا تصور ان کے اندر انکلکیٹ کیا جائے، ان کے اندر ڈالا جائے، وہ کون سی مائیں ہیں؟ آپ نے تو اس ملک کے اندر ان ماؤں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. آپ کے ملک میں 49% سے کم، اور خاص طور پہ جن علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں، بلوچستان میں تو 12% سے زیادہ عورتیں پڑھی لکھی بھی نہیں ہیں. ان کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہوتا. ان کو وہ یہ ایک پدر شاہی کا جو پورا ایک ان کے ارد گرد جو سوچ جو ہے وہ اس کے اندر ان کو اس طرح سے وہ پنسا دیا گیا، وہ اس ویب میں اس طرح بری طرح جکڑی جا چکی ہیں کہ ان کی اپنی سوچ جو ہے وہ بھی پھر جو وہ سنتی ہیں، اپنی ماؤں سے سنتی ہیں، یا ان کا جو ایکسپوجر ہے تو وہ بھی اسی پیٹریارکل تھنکنگ کا حصہ ہوتی ہیں. یہ مائیں بھی اپنی بیٹیوں پر زیادہ ترجیح دیتی ہیں. تو یہ صرف مائنڈ سیٹ جو ہے یہ صرف عورتوں کا نہیں ہے، یا عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یا صرف ماؤں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ تصور وہ اپنے لڑکوں میں انکلکیٹ کریں کہ جو بہادر مرد ہے وہ مرد ہے جو عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جو عورت پہ ظلم نہیں کرے گا. یہ ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے. وقت بہت کم ہے، میں آپ سے ایک کامنٹ لاسٹ لینا چاہوں گی. ہم اپنی جو سماجی تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، جو مختارہ مائی جیسے کیسز کو اتنا ہائی لائٹ کرتی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ گلوبلی اس کیس کو دیکھا گیا تھا، لیکن اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ان کی جانب سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایفرٹس کی جا رہی ہیں یا وہ سفیشینٹ ہیں؟ دیکھیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن یہ کوئی ملک، چھوٹا سا ملک تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، 225 ملین کے لوگ ہیں، ہم 12 کروڑ اس ملک کے اندر عورتیں ہیں. اگر آپ توقع کریں کہ چند ہم جیسے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، چند این جی اوز جو کہ ڈونر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، اور آج کل تو آپ کو پتا ان کے اوپر بھی پابندیاں لگی ہیں، وہ ان علاقوں میں جا بھی نہیں سکتے ہیں، تو یہ کام جو ہے یہ کوئی صرف سول سوسائٹی کا نہیں ہے. یہ ایز اے سوسائٹی سب سے بڑی ذمہ داری ریاست اور ریاستی اداروں پہ عائد ہوتی ہے، جس کے اندر آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ کا لیگل سسٹم ہے، آپ کا میڈیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بھی ظاہر سول سوسائٹی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سب سے بڑی بات جو بڑی وجہ ہے کہ عورت کے اوپر مرد کیوں اپنا اختیار جمانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی ایک مٹیریل مادی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ گھر میں عورتوں کی جو فری ڈومیسٹک لیبر ہے، گھروں میں وہ ان کی خدمت گزاری کرتی ہیں، اس کا کوئی معاوضہ وہ نہیں لیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ عورت کی زندگی پہ اپنے اختیار کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہر مرد کو یہ ایک پریویلیج جو ہے یہ معاشرے نے دیا ہے، یا آپ کے روایات نے دیا ہے، یا اپنے کلچر نے دیا ہے کہ وہ عورت کا حکمران ہے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہے، بھائی کی شکل میں ہے، شوہر کی شکل میں ہے. یہ بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فرزا. آپ کا اس حوالے سے ٹیک سامنے آیا. یہ معاشرے کے بنائے ہوئے ٹیبوز ہیں، یہ ان کی اپنے بنائے ہوئے ایک مائنڈ سیٹ ہے، لیکن ایسا ہمارے دین میں بالکل بھی نہیں ہے. جبر کا اور مار پیٹ کا یا کسی کو قتل کر دینا، کسی کی جان لے دینا، یہ ہمارے دین نے بالکل نہیں سکھایا. خواتین کے ساتھ جینٹلی بیہیو کرنے کا کہا گیا ہے جو حکم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے رائٹس اگر پڑھ لیے جائیں، دیکھ لیے جائیں، تو آج یہ معاشرہ یہاں پر کھڑا نہ ہو. اسی حوالے سے بات کی فرزانہ باری صاحبہ نے. پروگرام کے آخر میں ایک اور بڑے ہی افسوسناک واقعے کی جانب میں بڑھوں گی. سوات کا علاقہ خوانزہ خیل، اس کا کم سن بچہ فرحان جو قرآن پڑھتا تھا، بہت کم بولنے والا، خاموش طبع مگر بے حد ذہین طالب علم. اس ماں باپ نے سوچا ہوگا کہ تعلیم ہی اس کا مستقبل سنوارے گا، اسی لیے فرحان کو مدرسے میں داخل کرایا. مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ تعلیمی ادارہ ہی ان کے پیارے بیٹے کے لیے مقتل گاہ بن جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ فرحان کا جرم کیا تھا، کیوں اسے مارا گیا؟ 3 دن چھٹی کرنا، اور جب وہ غیر حاضر رہنے کے بعد واپس آیا تو 3 اساتذہ نے پہلے سب کے سامنے اسے مارا اور پھر کمرے میں بند کر کے تشدد کرتے رہے. اتنا مارا کہ اس بچے کی سانسیں چھین لی گئی. ایک ہم جماعت کے مطابق مار سے نڈھال فرحان نے تھوڑا سا پانی مانگا، اس کی گود میں سر رکھا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا. فرحان کو ہسپتال تو پہنچایا گیا مگر وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا. یہ واقعہ سوات کی تحصیل خوازہ خیلا کے گاؤں چلیار میں پیش آیا ہے، جس نے پوری وادی کو، نہ صرف پوری وادی کو
بلکہ ہر درد دل رکھنے والے انسان کو ہلا کر رکھتی ہے۔ اس وقت وہاں کی عوام سڑکوں پر ہیں اور انصاف مانگ رہے ہیں۔ ملزم شاید پکڑے بھی جائیں، لیکن فرحان تو اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ فرحان کا کیس حکومت کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے، جو تعلیمی اداروں کے باہر مار نہیں پیار کا نعرہ لکھ کر بے فکر ہو جاتی ہیں۔ اسے فرحان جیسے طالب علموں کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ اسکول ہو یا پھر مدرسہ، فرحان جیسی کہانیاں ہمارے سامنے آتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے، انشاءاللہ ہم کل ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔